अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फायदे इंसानों के लिए, बेनिफिट्स ऑफ रमज़ानुल मुबारक टूवर्ड ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड मैनकाइंड। 12वां और 13 एपिसोड का इंशाअल्लाह टॉपिक रहेगा कि रोजा कब टूट जाता है, रोजे को तोड़ देने वाली चीजें क्या है, यानी वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से रोजा इंसान का टूट जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 187 में इसका अच्छे तरीके से बुनियादी तौर पे जिक्र फरमाया है कि रोजा कब टूट जाता है, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और जो शरई अहकामात है रोजे के दौरान इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसको अल्लाह ने हुदूदुल्लाह का, ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई हदबंदियां हैं, ये कवानीन है, इसके करीब मत जाओ, यानी करीब जाके इसको फैलाने की कोशिश मत करो, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो, तोड़ना तो दूर की बात है, इसके करीब भी मत जाओ। ऐसे सारे हीले बहाने जो रोजे को तोड़ने वाली चीजें हो उन सब के करीब भी मत जाओ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो वो क्या चीजें हैं जो रोजा को तोड़ देती हैं? बुनियादी तौर पर मैं आपको वो कॉमन चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर, जो आम तौर पे सारे इंसानों को समझ में आ जाती हैं और एक कॉमन लेवल पर समझ में आने वाली बातों का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। मैं यहां पर रेयर चीजें या नादिर चीजें, नादिरुल वजूद या कभी कभी पेश आने वाली या इसी तरीके से मखसूस हालतों का मैं यहां पर जिक्र नहीं कर रहा हूं कि एक आदमी अचानक मुर्तद हो जाए तो उसका रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। अगर एक आदमी मुर्तद होकर फिर वापस इस्लाम अगर कबूल कर ले, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान की सलामती फरमाए। या एक आदमी अचानक पागलपन उस पर तारी हो जाता है, अल्लाह ताला हमारी सेहत की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मैं ये सारे मसाइल में आपको नहीं लेकर जाऊंगा। कॉमनली जो एक आम इंसान समझना चाहता है कि भाई किन चीजों से रोजा टूट जाता है, मैं उसका जिक्र करने वाला हूं आपके सामने। जो कॉमनली 10 चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर एक आम इंसान को समझने और समझाने के लिए मैंने तरतीब दी है। तो ये 10 चीजें समझने से पहले बुनियादी बात जो कि सबसे अहम बात है वो ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 1 में सूरह बय्यिना नंबर 98 की आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर चीज को इखलास से करना है, नियत से करना है। अगर एक आदमी ने नियत ही नहीं की तो रोजा ही शुरू नहीं होगा। अब नियत का मतलब जबान से नहीं, नियत दिल से होती है। हम अक्सर दुआ पढ़ते हैं नवैतु अन असुमु गदन, ये कोई भी कुरान मजीद या सही अहादीस में ये दुआ नहीं मिलती। और रोजा जिस वक्त पे आप सहरी कर रहे हैं, इस्लामी एतबार से रात पहले आता है बाद में दिन, जिस वक्त पर आप सहरी कर रहे हैं तो वही दिन है, वही दिन है। लेकिन आप नियत क्या करते हैं? जो मनगढ़ंत जो दुआ है, नवैतु अन असुमु गदन, मैंने नियत की है कल की, रोजा आज रख रहे हैं आप, नियत करेंगे कल की, तो ऐसी नियत कैसे काम आएगी? तो लिहाजा नियत कहते हैं दिल के इरादे को। और इसी तरीके से रोजा शुरू होने का 10 बजे, दिन में 11-12 बजे अचानक एक आदमी कहे, इरादा होता है कि चलो रोजा तोड़ दूं, क्या मैं बीमार हो रहा हूं, तब तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी कहता है मैंने नियत कर ली कि मेरा रोजा खत्म, तो रोजा टूट जाता है, अगरचे के खाए नहीं, अगरचे के पिए नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि नियत भी उसकी सहरी से लेकर इफ्तार तक के उसकी नियत भी होनी चाहिए। नियत के जरिए से भी रोजा तोड़ सकता है, इसलिए नियतों को अपने जरा कंट्रोल में रखें। तो आइए वो 10 चीजें क्या है जो कि हमारे रोजे को तोड़ देती है, उसको मैं 2 कैटेगरी में आपके आसानी के लिए बांट सकता हूं।
کہ چار چیزیں، چار کیٹیگریز وہ ہیں جس کا تعلق یہ ہے، یعنی بنیادی طور پر دو چیزیں بنتی ہیں. ایک ہے داخل کرنے سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو داخل ہو جانے کی وجہ سے داخلہ آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر تو نتیجے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی کے 6 کا تعلق ہے اگر آپ جان بوجھ کر یا اسی طریقے سے اگر کوئی نیچرلی کوئی چیزیں نکلتی ہیں جسم سے، 6 کا تعلق نکلنے سے ہے، 4 کا تعلق داخل کرنے سے. جو 4 کیٹیگریز ہے جن کے داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پانی، کھانا اور پینا. سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یعنی کہ آپ کب تک کھا سکتے اور پی سکتے جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تب آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اب افطار تک آپ کے لیے کھانا بند. تو اس کا مطلب کیا نکلا، سحری سے لے کر افطار کے دوران کچھ بھی کھانا اور پینا نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی کھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایک آدمی انجانے میں بھول کر اگر ایک آدمی کھا لیتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1800 سے لے کر حدیث نمبر تقریباً 2000 تک، یعنی 200 احادیث میں جو مسائل آئے ہیں اس کے اندر ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے تو اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں ہے. لہذا اگر بھول کر کوئی کھا لے، کوئی پی لے کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ پہلی کیٹیگری داخل کرنے، جو چیزیں داخل ہونے سے روزہ توڑنے والی ہے. تو اس میں 4 چیزیں، 4 میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کھائے اور پیے. سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے جیسا لگے، کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں آ کر فٹ ہوتی ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ناک سے کوئی چیز پانی اگر زیادہ ناک میں پانی لیتا نہیں، یہاں تک کہ حلق پار کر کے معدے تک چلا جاتا تو روزہ ٹوٹ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کثیر مقدار میں اگر پانی چلا جاتا ہے. ایک آدمی کہے گا نہیں میں تو عادتاً جو ہم منہ سے کھاتے میں تو وہیں سے نہیں کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، کھانے پینے کے لیے یہ قائم مقام تو ہو گیا، اگرچہ کہ راستہ الگ ہے لیکن کھانے پینے کی چیز تو داخل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 2360 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم ناک میں پانی لینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرو، پانی لو، لیکن اگر تم روزے دار ہو تو مت لیا کرو. اس کا مطلب کیا نکلا، ناک سے بھی اگر کوئی چیز آپ داخل کرتے ہیں اور وہ غذائی نالی کے ذریعے سے ہوتا ہوا معدے تک چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی یہ کہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری داخل کرنے کے جو چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے سیکنڈ کیٹیگری کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ کھانا پینا. سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے قائم مقام جو ہو تو اس میں سے ناک سے اگر کوئی پانی ڈال لے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، نہ یہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے، کوئی اگر آدمی یہ کہے تو ہم کہیں گے کھانے پینے کے قائم مقام میں بھی آتا ہے. پھر جب سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے اندر جو ریسیڈول تھنگس، یعنی کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو دھوئیں کے ذریعے سے انسان کے معدے تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، انسان کے جسم کا ایک حصہ بنتے ہیں، تو نتیجے میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے گولی کھا رہا ہوں میں، یا تو علاج کے لیے یا تو پھر قوت پہنچانے والی. اگر کوئی آدمی گولی کھاتا ہے اور کہتا ہے تو کھانا پینا جو جنرلی لوگ کھاتے اور پیتے ویسا نہیں، تو میں تو گولی کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور اسی طریقے سے ایک آدمی انجیکشن لیتا، کہتا ہے میں تو ہاتھ میں انجیکشن لے رہا ہوں اور میں تو اپنے بیک سائڈ پہ انجیکشن لے رہا ہوں. تو انجیکشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. انجیکشن جو لیا جاتا ہے جیسے کہ انٹرا وینس یا اسی طریقے سے انٹرا مسکولر، یعنی یا تو آدمی یعنی کہ خون کی رگوں میں اگر انجیکشن دیا جائے یا پھر اس کے مسلز میں انجیکشن دیا جائے، یا اسی طریقے سے سب کیوٹینس، یعنی کہ آدمی کے جلد کے نیچے اگر انجیکشن دیا جائے، جلد کے نیچے دیا جائے یا خون کی رگوں میں دیا جائے یا پھر مسلز میں دیا جائے
تو ان صورتوں میں اگر یہ انجیکشن علاج کے لیے ہو تب تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کے لیے یا غذا کے لیے اگر دیا جا رہا ہے تو کھانے پینے سے چونکہ سیم چیز حاصل ہوتی ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. تو کھانے پینے کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ طاقت لینا، تو ایک آدمی ہیلا باز جیسے ہیلے بہانے کرنا جس کو کہتے ہیں. سگریٹ کا جو مسئلہ ہے، پہلے ابھی سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت پر سائنس صرف اس بارے میں ڈسکس کرتی تھی کہ اس کے بو کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کی بو اچھی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت پر علماء کرام، پرانے زمانے میں جو علماء کرام نے ڈسکس کیا، تو پیاز اور لہسن کی بو چونکہ اچھی نہیں لگتی، شریعت میں اس کو مکروہ ناپسند کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا. تو اس کی بنیاد پر علماء کرام پہلے کہتے تھے کہ سگریٹ مکروہ ہے، اور آج تک بھی بہت جگہ پر یہی فتویٰ جاری ہے، انڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ مشہور یہی فتویٰ ہے. لیکن جیسے ہی سائنس ایڈوانس ہوتے گئی تو میڈیکل سائنس نے بتلایا کہ سگریٹ میں نہ صرف بو کا پرابلم ہے بلکہ میڈیکل ہیلتھ کا بھی پرابلم ہے، کیونکہ اس کے اندر نکوٹین اور اسی طریقے سے ٹار، یعنی وہ مادے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو سلو پوائزن، کیا انسان کے لیے سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ شریعت میں سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آف لائف تھا، آپ کا مشن کیا تھا؟ سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 157، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو طیب چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے حلال کا اعلان کر دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو حرام کا اعلان کر دے. خبیث فی النفس، خبیث فی العقل، خبیث فی الشرع، خبیث فی المزاج، جو بھی شریعت کے دائرے میں آ کر یا انسان کو نقصان ہارم پہنچاتے، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، اس لیول کے سارے چیزیں میڈیکل ریزن کی بنیاد پر بھی یہ سارے خبائث حرام قرار دیے گئے جائیں گے. ریسیڈوئل تھنگس ہے، یعنی انسان کے سانس میں کچھ پارٹیکلز جاتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹیکل جاتے ہیں، یہ چیز میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے. تو لہذا سگریٹ کو بھی آپ نہیں پی سکتے. اگر سگریٹ کوئی پیے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جسم سے نکلنے والے جو سیکنڈ اس کی قسم ہے، نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. کچھ چیزیں ایسے جس سے جسم سے نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تقریباً 6 کیٹیگری کے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے، یعنی 1 اور 2، پہلا والا اور دوسرا والا خواتین سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اگر خاتون کو پیریڈ اگر آ جائے، یا اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جس کو کہتے ہیں دم نفاس کا خون آ جائے، لڑکا پیدا ہونے کے بعد جو خاتون کو خون آتا ہے، یہ 2 وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے نماز چھوڑ دینے کا کیا اسی طریقے سے حکم پایا جاتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم کو ایسے ہی حکم دیا گیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیریڈ اگر آ جائے، سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر پیریڈ آ جاتے ہیں تو خاتون کو چاہیے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کو چاہیے کہ پھر اس روزے کی پھر سے وہ قضا دے گی، بعد میں اس کو پھر سے قضا دینے پڑے گی. البتہ نماز کی قضا نہیں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. البتہ روزے کی اس کو قضا دینی پڑے گی بعد میں. یہ 2 چیزیں ہوئی، جسم سے نکلنے والے چیزیں جو کہ روزہ توڑ دیتی ہے، اس میں سے ایک حیض ہوا، اور دوسرا ولادت کے بعد عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے. میں یہاں پر خاص طور سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پر عام لوگوں کے درمیان یہ سارے مسائل بتانے میں ہم کو شرمانا چاہیے. بعض لوگ ایسا مشورہ دیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ مشورہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم شرما کر ہی کئی غلطیاں کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، ہم سے زیادہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ حیا والے تھے. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بعض لوگ جھجک رہے تھے، مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے پوچھنے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمت النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی زیادہ بہترین ہیں وہ، کہ ان کو لم یمنعہن الحیا، کہ وہ شرم و حیا ان کو روکتی نہیں ہے کہ مسئلے مسائل پوچھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شرعی مسائل میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے.
آج غلط غلط باتیں سیکھ لینے کے لیے لوگ شرماتے ہیں، لیکن صحیح بات سیکھنے کے لیے شرماتے ہیں. تو ہم کو اس ٹائپ کی شرم سے بچنا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ شرم و حیا میں اتنی بھی زیادہ غلو مت کریے. اے اہل کتاب تم غلو مت کرو، ایاکم والغلو، تم کو چاہیے کہ تم غلو سے بچو. تو 6 چیزیں جو انسان کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو خواتین کے لیے خاص طور سے 2 چیزوں کا ذکر میں نے کیا، پیریڈ کا خون آ جاتا ہے یا لڑکا پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بعد میں اس کا قضا دینی پڑے گی. 3rd کیٹیگری یہ ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات، جنسی تعلقات، یہاں تک کہ انٹر کورس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ یہ گناہ بھی ہے. روزے کی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اپنے شوہر بیوی اگر آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ انٹر کورس ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تب تو اس کو کفارہ مغلظہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھنا. اتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گمبھیر یہ عمل ہے. لہذا اس جان بوجھ کر جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے. اور 4تھا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی تصویر دیکھتا ہے یا خیالات میں مگن ہوتا ہے اور اس کو عورتوں کے خیال آتے ہیں یا عورت کو مرد کے خیالات آتے ہیں، یا نیند کی حالت میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ شہوت طاری ہوتی ہے، یا نیند کی حالت میں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انٹر کورس ہو رہا ہے جبکہ وہ نیند کی حالت میں یعنی خواب میں ہے. تو ایسے وقت پر ایک آدمی جان بوجھ کر بغیر انٹر کورس کے جان بوجھ کر اگر وہ منی نکالتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو صحیح اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے روزہ ٹوٹنے کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی پروف نہیں ہے. لیکن یہ غلط کام ہے کیونکہ شہوتوں کو چھوڑنا چاہیے، شہوتوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر بغیر انٹر کورس کے بھی اس نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ اس نے اگر منی نکالی تو یہ گناہ والا کام ہے. جان بوجھ کر اس نے چونکہ نکالا گناہ والا کام ہے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا کوئی پروف نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام المنہ کے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا اور آثار ذکر کیے گئے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی خیالات لاتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی منی اس سے خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو کہا کہ صرف جماع کی بنیاد پر ہی روزہ ٹوٹنے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی غلط خیالات لائے، نعوذ باللہ غلط طریقے سے آدمی یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خواہشات پورا کرنے کی اجازت دی غلط طریقے سے ان چیزوں کو کے قریب بھی نہ جائے. لیکن میں روزہ ٹوٹنے یا نہیں ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل گفتگو ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اخلاقی اعتبار سے آدمی کو اپنے اخلاق پر کنٹرول، اپنے اچھے سے اچھے اخلاق بنانے کا مہینہ ہے تو ہم اس پر پہلے ڈسکس کریں گے. اور اسی طریقے سے 5واں مسئلہ ترمذی شریف حدیث نمبر 720، اگر کوئی جان بوجھ کر قے نکالتا ہے، اگر ایک آدمی سجدے میں جاتا ہے انجانے میں پانی آتا ہے اور باہر سے پانی آتا ہے یا قے ہو جاتی ہے بغیر ارادے کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر قے نکال دیتا ہے تو کہا کہ من استقاء، اگر کسی نے جان بوجھ کر قے نکالا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا تھا انجانے میں پانی آیا، پانی آنے کے بعد پھر اب وہ داخل کیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ داخل کرنے میں آ گیا وہ. تو اس پر ذرا خیال رکھا جائے. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ حجامہ، کپنگ، پرانے زمانے میں کپنگ کہتے تھے خون نکالنا. تو بڑے پیمانے پر ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ خون نکالتے ہیں یا ایک آدمی کہیں گرتا ہے تو تھوڑا خون نکل جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائی دانت میرا ٹوٹ گیا تھوڑا سا خون نکلا. اگر ایک آدمی کا دانت ٹوٹ گیا یا اسی طریقے سے دانت میں سے خون نکل رہا ہے تو آدمی اگر تھوک دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی، لیکن اگر وہ خون کو وہ پیتا ہے تو پھر پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک آدمی انجانے طور پہ اگر وہ ایک چیز چلے گی جیسا کہ تھوک چلا جاتا ہے لعاب کے اندر مل کر تو زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر خون پی لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے غلط پینا بھی غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کا صرف خون تھوڑا سا نکلنے سے، مار لگ کر
یا इसी तरीके से आप टेस्टिंग के लिए खून देते हैं, या इसी तरीके से ऑपरेशन होता है उस दौरान थोड़ा सा अगर खून निकल जाता है, तो इससे तो रोजा नहीं टूटता। सहाबा इकराम जंगों में शरीक होते थे और जिस्म से थोड़ा तो क्या फव्वारों के साथ भी खून निकलता था, लेकिन उनका रोजा नहीं टूटता था। लेकिन मसला यह है कि कपिंग कराना, हिजामा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में आप रुकाया करते थे और कहते थे भी इससे रोजा टूट जाता है, लेकिन बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद किया। यहां तक कि सही बुखारी हदीस नंबर 1838 में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सहाबा इकराम ने पूछा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हिजामा करने की वजह से रोजा टूट जाता था? क्या आखिरी तक भी यही मामला था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यही आप लोग कहते थे? तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हिजामा की वजह से रोजा नहीं टूटता है। जो रुकाया गया था हिजामा करने से रोजे की हालत में कहीं कमजोर ना हो जाए, कहीं कमजोर ना पड़ जाए, तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फहम की बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि हिजामा कपिंग कराने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अपने आप को इतना कमजोर ना किया जाए कि बाद में बीमारी के डर से फिर रोजा तोड़ना पड़े, तो अपने आप को इस तरीके से ना ले जाए कि कमजोर हो गए, चलो भाई मैं रोजा तोड़ लूंगा चूंकि मैं बीमार हो गया, तो आप जानबूझ के अपने आप को ऐसे हालात में ना डालें। लेकिन एक आदमी को अगर महसूस है कि कपिंग कराने से उसका रोजा नहीं टूटता है, कपिंग कराने से वो कमजोर नहीं होता है, तो ऐसे वक्त पर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फतवे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि आदमी का रोजा नहीं टूटता। इसी बुनियाद पर अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है और उसको कमजोरी भी लायक नहीं होती, डॉक्टर ने कहा कि अच्छी सेहत भी है, तो वो ब्लड डोनेट भी कर सकता है। उलमा में इख्तलाफ है कि ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, हिजामा की बुनियाद पर, पुराने जमाने में जो कपिंग का मसला था उसकी बुनियाद पर। तो सही बात यह है कि एक आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि अनस रज़ियल्लाहु ताला के फतवे से बात क्लियर हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे उलमा के फतवे की बुनियाद पर अगर किसी को शक है, तो ऐसे वक्त पर बेहतर यह है कि रोजे की हालत में ऐसा कोई काम ना करे, बल्कि इफ्तार के बाद अगर यह मसला हल कर ले तो मसला ही खत्म हो जाएगा। यानी मसले उठाते क्यों हो कि हल करना पड़े। तो बेहतर यह है कि ऐसे काम को, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उलमा में इख्तलाफ है और आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर आप इफ्तार के बाद यह काम कर लें। मजबूरी में उलमा इजाजत देते हैं। मिसाल के तौर पे जो उलमा कहते हैं कि रोजे की हालत में ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से रोजा टूट जाता है, लेकिन यही उलमा कहते हैं कि अगर मजबूरी है, किसी की जान बचाना जरूरी है, तो वो उलमा कहते हैं कि आप रोजा तोड़ दीजिए, किसी को ब्लड दे दीजिए, जान बचाने का सवाब बहुत ज्यादा है और बाद में इसकी खजा दे लो। यहां तक उलमा इकराम शरीयत की हमदर्दी का एहसास दिलाते हैं, इजाजत देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवे की रोशनी में कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उससे रोजा टूटने की कोई दलील बहरहाल नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैंने आपके सामने दो कैटेगरीज बताए, दाखिल करने से रोजा टूटने की बातें मैंने बताई और जिस्म से निकलने से रोजा टूटने की मैंने बताई। दाखिल करने की जो चीजें हैं उसके अंदर 4 कैटेगरीज है और जिस्म से निकलने से रोजा टूटने वाले चीजों में 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह और भी डिटेल मैं अगले एपिसोड में आपके सामने बताऊंगा कि रोजा कब टूट जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को दलाइल की बुनियाद पर इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए, नबी और सहाबा के जमाने के तरीके के मुताबिक इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।